अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी और पाकिस्तान में आइंदा इलेक्शन कब होंगे, ये दो अहम तरीन फ़ैसले सामने आ गए। और जिस शख्सियत ने ये दोनों ख़बरें दी हैं, उस शख्सियत के मुस्तनद होने को ना आप रद्द कर सकेंगे और ना ही मैं रद्द कर सकता हूँ। सो ये एक बड़ी मुस्तनद ख़बर है, ये मैं आपको देने जा रहा हूँ कि इस हवाले से क्या फ़ैसले हुए। और फिर जनाब इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और इमरान खान साहब ऐसी लाइनें भी क्रॉस कर गए हैं जो पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। ये सारे क्या मामलात हैं, ये सारी क्या गेम चल रही है, इस पे बात करेंगे। और फिर इमरान खान साहब जो इनकलाब लाने निकले थे, वो इनकलाब सियालकोट में कुछ ही देर में ढेर हो गया। वो कैसे ढेर हो गया, इस पे बात करेंगे। और फिर इमरान खान साहब की काबीना के दो साबिक वज़रा अपने सरकारी रहायशगाह जो कि मिनिस्टर्स कॉलोनी इस्लामाबाद में वाक़ है, वो खाली करने से इनकारी हैं। और इस्लामाबाद की ज़िली इंतज़ामिया ने वो खाली करवाने के ना सिर्फ नोटिस जारी कर दिए हैं बल्कि उस पर कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया है। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जनाब इमरान खान साहब की काबीना जो है वो 10 अप्रैल से तहलील हो चुकी है और तहलील होने के बाद जो हमारे मुल्क के अंदर SOPs हैं या जो कवानीन हैं, उसके मुताबिक जो काबीना के अरकान हैं उनके पास जितनी सरकारी चीज़ें होती हैं, मसलन सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी घर, वो 15 दिन तक अपने पास रह सकते हैं और 15 दिन के अंदर अंदर वो उनको खाली करना होते हैं। सो बाकी वज़रा तो चले गए और कुछ वज़रा के बारे में इतलात है कि वो गाड़ियों वाड़ियों का मामला भी चल रहा है, लेकिन वो खैर इतना कोई सीरियस मामला नहीं है। लेकिन अभी ये दो साबिक वज़रा के बारे में खबरें हैं कि साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब और साबिक वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी, इन दोनों के पास मिनिस्टर्स कॉलोनी में जो रहायशगाहें थी वो उन्होंने अभी तक खाली नहीं की हैं। ये इस वक्त आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एक ऑफिस आर्डर है जो कि इस्लामाबाद की ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से जारी किया गया, जिसमें ये मुतलका मजिस्ट्रेट को हिदायत की गई है कि ये बंगले खाली कराने के लिए वो कानूनी कार्रवाई करें। और अब ये जो टीमें हैं वो वहाँ पर आज शाम को पहुँची भी हैं। हमने जिस वक्त जो प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया उससे कुछ देर कबल ये आप फुटेज भी देख रहे होंगे कि जो मजिस्ट्रेट और दीगर सरकारी हुकाम हैं वो इन बंगलों की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं कि ये अब क्या कार्रवाई होती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जब बंगले भाई आप जब आप वज़ीर नहीं रहे हैं तो बंगले खाली कर लें, सरकारी रहायशगाह पर इस तरह आप कब्ज़ा कर अपना बरकरार तो नहीं रख सकते। वो आप तो वो कैसे ये भी कहते हैं कि जी हम तो पार्लियामेंट से भी इस्तीफ़े दे चुके हैं, तो वो अगर आपके पास पार्लियामेंट लार्जेस्ट की रहायशगाहें होती तो अगर आपके इस्तीफ़े ठीक थे तो आप उनको भी खाली करना चाहिए थे। लेकिन बहरहाल वज़ीर तो अब आप नहीं रहे तो मिनिस्टर्स कॉलोनी की रहायशगाह तो नहीं रख सकते। लेकिन ये एक मामला था, हमने कहा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। दूसरा मामला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, वो सियालकोट वाला था। आज इमरान खान साहब वो जो रोज़ाना जलसे कर रहे हैं और आज उन्होंने सियालकोट में जलसा रखा हुआ था और आज सुबह वहाँ पर कुछ हंगामा आराई हुई। ज़िली इंतज़ामिया ने और जो पुलिस के DPO थे उन दोनों ने इनको बार बार ये कहा कि जनाब ये जिस जगह पर आप जलसा करना चाह रहे हैं ये जगह एक चर्च की मलकियत है और वहाँ पे मजहबी रसूमात के लिए उस ग्राउंड को इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे सियासी तकरीबात नहीं की जाती। और वो जिनकी जगह है वो आपको इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं है, तो इंतज़ामिया आपको कैसे इजाज़त दे सकती है। लेकिन PTI वाले नहीं माने और उन्होंने वहाँ पर वो खारदार तारें भी लगा लीं, उन्होंने स्टेज वेज भी लगा दिया। फिर वहाँ पर सुबह पुलिस गई, वहाँ पर भी उस्मान डार साहब से बात हुई। DPO साहब ने उनको बड़े तरीके से समझाया कि देखें कोई शख्स अगर आपके घर में जी मेरे फंक्शन करना है और आप लोग निकल जाएं घर से तो ऐसा नहीं होगा। आप सियालकोट में किसी और जगह पे जलसा कर लें, हम आपको इजाज़त देने के लिए तैयार हैं, हमें कोई आपके जलसे से इशू नहीं है। लेकिन वो नहीं माने और फिर हमने एक फुटेज देखी कि जनाब उस्मान डार साहब और उनके साथ कुछ लोग थे, वो जाके वो क्रेनों के आगे लेट गए। तो फिर उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आंसू गैस की शेलिंग वगैरह भी वहाँ पर हुई। और वही मेरा ख्याल है कि ये सारा मामला जो है वो 5-7 मिनट चला, तो उसके बाद वो सारे इनकलाबी ढेर हो गए और वो जगह भी छोड़ गए। फिर उन लोगों को वो जो पुलिस की वैन है उसमें बिठा के थाने ले जाया गया और थाने ले जाने के बाद उनको रिहा कर दिया गया। यानी कि वो जो हीरोइज़म वाला मामला था कि हम थाने गए और हमारे खिलाफ पर्चे हो गए, वो वाली कहानी कोई नहीं बनी और जगह भी खाली करवा ली गई। और उसके बाद फिर उनको दूसरी जगह पर जलसा करने की इजाज़त भी दे दी गई जहाँ पर इमरान खान साहब इस वक्त तक जो है वो जलसा कर रहे होंगे। तो ये बड़ी सीधी 2 और 2-4 वाली बात थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खाम खास पेड़े हुए थे और शायद इस सारे मामले का कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो जो इमरान खान साहब वाला मामला था ना कि ये जो मैं जलसे वलसे कर रहा हूँ इनसे मेरे को इनकलाब ले आऊँगा, तो वो इनकलाबी जो है वो 5 मिनट के अंदर अंदर जो नहीं है वो वहाँ पर ढेर हो गए थे। अच्छा, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि इनकलाबी जो इस तरफ ढेर हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब और उनकी जो काबीना के साबिक अरकान हैं वो बार बार तनबीह के बावजूद जो है वो बाज नहीं आ रहे और वो पाकिस्तान की जो
ادارے ہیں ان پر مسلسل حملہ آور ہیں۔ اب بھی اگر آپ عمران خان صاحب کی آج کل کے جلسوں کی تقریریں بھی اٹھا کے دیکھیں تو اس میں انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب جب ہمارے خلاف یہ سازش ہو رہی تھی اور میں نے ان کو بتایا جو کہ ان سازشوں کا توڑ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ پھر میں نے وزیر خزانہ شوکت صاحب کو، شوکتین کو بھی ان کے پاس بھیجا کہ ان کو بتائیں اور ان سے کہیں کہ ان کو روکیں، تو انہوں نے نہیں روکا۔ ویسے مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ چیف ایگزیکٹو آف دی پاکستان اس وقت آپ تھے، آپ کہتے ہیں مجھے جون جولائی میں سازشوں کا پتہ لگ گیا تھا، تو آپ کسی دوسرے کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے؟ آپ تو کہتے ہیں نا کہ آپ بڑے انٹرویوز عمران خان صاحب نے دیے کہ جی میں چیف ایگزیکٹو ہوں اور میرے آرڈرز ہیں، تو پھر آپ تو ان سازشوں کا خود ہی توڑ کر لیتے، آپ کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے تو صرف آرڈر جاری کرنا تھا۔ بہرحال یہ بات انہوں نے کی، لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے۔ اس کے بعد فواد چوہی صاحب کی بھی آپ نے جو تقریر سنی جلم کے جلسے میں، وہ بھی بڑی قابل اعتراض تھی۔ انہوں نے نیوٹرلز کو مخاطب کر کے کئی باتیں کہیں، مثالیں دیں اور پھر کہا کہ الیکشن کرواؤ، جبکہ نیوٹرلز کا کام تو یہ الیکشن کروانا نہیں ہے۔ اسی طرح عدلیہ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ مسلسل عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی گولہ باری جاری رکھے ہوئے، اور وہ جو بات ہے نا ان کے ذہن سے نکل نہیں رہی، جی رات کو عدالتیں کیوں کھلیں، اور پھر وہ الیکشن کمیشن کے خلاف وہ مسلسل ان کی مہم جاری ہے۔ کوئی جلسہ نہیں وہ چھوڑتے جس میں الیکشن کمیشن کے خلاف وہ بات نہ کریں، کوئی ایسی تقریب، کوئی ایسی ملاقات جس میں وہ ان کے خلاف بات نہ کریں۔ پھر اسی طرح میڈیا بھی انڈر دی فائر ہے۔ وہ جو چند ایک ایسے اینکرز جو ہیں جو بظاہر تجزیہ کار تھے اور عمران خان صاحب کے حق میں تجزیے کرتے تھے، ان کے حکومت میں جانے کے بعد سے جب سے انہوں نے جلسے شروع کیے ہیں وہ بالکل کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اور وہ معاملہ انہوں نے اپنے تجزیوں سے بڑھا کے جلسوں میں شرکت کے لیے اپیلوں تک میں اپنے آپ کو کر لیا۔ اب ایک طرف وہ فہد حسین پہ یہ اعتراض کریں کہ جی وہ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی کیوں بنے، وہ تو بلکہ سامنے بن گئے کہ جی ٹھیک ہے میں آج ان کا معاملے خصوصی ہوں، جتنا عرصہ وہ معاملے خصوصی رہیں گے اتنا عرصہ وہ اپنے آپ کو صافی تو نہیں کروا سکتے۔ لیکن جو لوگ عمران خان صاحب کے جلسوں کی کمپین چلا رہے ہیں ٹی وی اسکرینز پہ بیٹھ کے یا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ کہ جی آؤ نکلو عمران خان کے جلسے میں پہنچو، تو وہ ان کو مطلب جو چند ایک لوگ ہیں وہ ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن باقی سارا میڈیا جو ہے وہ بکاؤ بھی ہے، اور وہ جو بھی آپ کی کوریج کرنے کے باوجود بھی الزام آ رہا ہے کہ جی میری کوریج نہیں ہو رہی اور میرا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے۔ خان صاحب خیر ویسے بڑی مستقل مزاجی سے اور بڑا پکا سا منہ بنا کے جھوٹ بول دیتے ہوتے ہیں، تو وہ ابھی بھی سلسلہ جاری ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اہم جو گفتگو کی اور جو بہت خطرناک گفتگو کی، جسے میرا بھی ذاتی طور پہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ دل دکھا، آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ دل دکھا، ٹی وی چینلز پہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ انہوں نے کچھ صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو آئی ایس پی آر کی طرف سے 2 دفعہ مسلسل بیانات آ چکے ہیں کہ بھائی ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں، فوج کا کام نہیں ہے، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل اس قسم کی گفتگو ابھی بھی کر رہے ہیں، اور وہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے لفظ نیوٹرل استعمال کیا کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ کرپشن کو برائی نہیں سمجھتے، اور جتنا عرصہ میں حکومت میں رہا تو مجھے انہوں نے وہ مجھے بار بار کہتے رہے کہ جی آپ اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں، اور وہ جو ہے میں ان سب لوگوں کو رگڑا لگانا چاہتا تھا، لیکن میرا جو ہے وہ نیب اور عدلیہ میرے ماتحت نہیں تھی، جن کا اثر تھا نیب اور عدلیہ کے اوپر، اگر وہ چاہتے تو 8 سے 10 لوگوں کو سزائیں ہو سکتی تھی۔ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ یعنی کہ نیب اور عدلیہ پر بھی یہ الزام عائد کریں کہ وہ کسی کے کہنے پر چلتے ہیں، اور وہ جن کے خلاف یہ الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر یہ بہت بڑا ایک اور وہ الزام لگا رہے ہیں، یعنی کہ خان صاحب رک نہیں رہے کسی جگہ پہ۔ اسی طرح یہ جو سیالکوٹ والا واقعہ ہوتا ہے شیریں مزاری سے پھر ایک دفعہ سامنے آئی، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو وہاں پر جو کچھ پولیس نے کیا ہے اس کے پیچھے بھی کیا نیوٹرلز کا یہ پروگرام تھا کہ ہمارے ساتھ اس طرح کیا جائے اور ہمیں پولیس کے ذریعے مروایا جائے، یہ معاملہ بھی انہوں نے ان کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ سیدھا ایک ذیلی انتظامیہ کا معاملہ تھا، لیکن یہ اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو بھی اسٹیبلشمنٹ اور وہ نیوٹرلز کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے گفتگو کی اس میں پھر انہوں نے بتایا کہ جناب میں نے ان کو لوگوں کو پہلے بتا دیا تھا کہ جناب ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور لیکن اس سازش کو نہیں روکا گیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب میں نے پاس جو ہے کچھ لوگوں کے نمبرز تھے، میں نے ان لوگوں کے نمبر بلاک کر دیے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ انہوں نے کن کے بلاک نمبر کیے ہیں یہ انہوں نے ابھی تک نہیں بتایا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میر جعفر اور میر صادق جو ہیں وہ صرف نواز شریف اور شہباز شریف نہیں ہیں۔ پہلے تو انہوں نے وہ آپ کو بتایا تھا نا کہ جلسے میں کہ وہ میر صادق کون تھا، بڑا انہوں نے تعارف کروایا تھا، اس کے بعد پھر جب پریس ریلیزیں ایسی آئیں تو اس کے بعد پھر یہ انہوں نے وہ یو ٹرن لیا اس پہ عادت، اور کہا کہ میں نے تو نواز شریف اور شہباز شریف کو میر جعفر کہا تھا اور میر صادق کہا تھا۔ پھر انہوں نے جو صحافیوں سے گفتگو کی اس میں کہا کہ یہ جو میر جعفر اور میر صادق ہیں ان دونوں کے علاوہ اور بھی ہیں، میں ان کے چہرے بڑی اچھی طرح پہچانتا ہوں، لیکن میں ابھی نہیں بتاؤں گا، میں مناسب وقت آنے بتاؤں گا، یعنی کہ وہ ساتھ ساتھ دھمکا بھی رہے ہیں۔ اور لیکن جو سب سے اہم بات انہوں نے کی جس سے میرا بھی بہت زیادہ دل دکھا، آپ بھی سنیں گے آپ کا بھی دکھے
دکھے گا وہ یہ تھا کہ اگر انہی لوگوں کو لانا تھا، یعنی کہ جو موجودہ رجیم ہے، جو موجودہ حکمران ہے، تو اس سے بہتر تھا کہ پاکستان کے اوپر ایٹم بم مار دیا جاتا. کچھ اس قسم کی انہوں نے گفتگو کی، جو کہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کی گفتگو ہے جو اپنی ذات سے بالاتر مطلب ملک کو بھی نہیں سمجھتا. یہ بالکل واضح طور پہ ہے، اور اس کی میں بھی مذمت کرتا ہوں اور ہر پاکستانی مذمت کرے گا کہ پاکستان کے بارے میں ایسی بات، چاہے وہ کوئی سرکاری ملازم کرے، چاہے کوئی صحافی کرے، چاہے کوئی سیاستدان کرے، یہ بات کسی بھی طرح سے کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. عمران خان صاحب وہ دھرنے کے دنوں میں بھی وہ کہتے رہے کہ جناب یہ ٹیکس نہ دیا جائے اور جو ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجا جائے، یعنی کہ اسٹیٹ کے خلاف وہ بات تھی، وہ گورنمنٹ کے خلاف بات نہیں تھی. عمران خان صاحب جب اقتدار میں نہیں تھے تب بھی ایسے باتیں کرتے، جب اقتدار میں آ گئے تو پھر انہوں نے ایک جلسے میں تقریر کر کے کہا کہ یہ میرے جو لوگ ہیں، جو عوام میرے ساتھ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر وہ ان 3 چوروں کو، اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ان 3 چوروں کے ہاتھوں میں اگر نہ جانے سے اگر ملک ڈوبتا ہے، عمران خان صاحب کے پاس رہنے سے ملک ڈوبتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ڈوب جائیں گے. بھائی صاحب یہ پاکستان ہے، عمران خان کے ڈوبنے یا ترنے سے پاکستان کا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس وقت بھی انہوں نے بڑی قابل اعتراض بات کی تھی، لیکن پرابلم یہاں پر ہے کہ عمران خان صاحب کو روک کوئی نہیں رہا یہ ساری باتیں کرنے سے، جس کی وجہ سے ہر گزرنے والے دن کے ساتھ وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ پاکستان کے اوپر ایٹم بم مار دینے والی مثالیں بھی دینے پر آ گئے ہیں جو قطعاً قابل قبول نہیں ہیں. اور ایک مطلب کوئی ریڈ لائن ایسی پاکستان کے اندر بچی نہیں ہے، نہ فوج کے والے سے، نہ عدلیہ کے والے سے، نہ میڈیا کے والے سے، نہ الیکشن کمیشن کے والے سے، نہ معاشرتی رویوں کے والے سے، نہ اخلاقی اقدار کے والے سے، اور نہ ہی ریاست میں امن و امان کے والے سے، جس ریڈ لائن کو عمران خان صاحب نے کراس نہ کیا ہو. اب یہاں پر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ اتنی ساری ریڈ لائنیں بھی کراس ہیں، ان کے خلاف کیسز بھی ہیں، بہت ساری معاملات ابھی بھی انکوائریاں ان کی چل رہی ہیں، لیکن خان صاحب کو ان ساری چیزوں کو روک نہیں رہا. اب اس کے 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کو پھر کوئی اتنی کھلی چھٹی حاصل ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں. اب باقی تو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ بندہ ذرا سا وہ دانیال تلال اور وہ نہال یہ دڑا توہین عدالت میں اندر جایا کرتے تھے. ابھی جو مرضی عدالت کے بارے میں خان صاحب کہتے ہیں، عدالتیں کوئی ان کو توہین عدالت کا نوٹس نہیں دیتی. کہیں نہ کہیں تو کوئی مسئلہ ہے پھر اس کا مطلب ہے. اور اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ ذرا سی کوئی بات صحافی کرتا تھا، وہ صحافی جناب اندر ہو جاتا تھا. خود یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں جس طرح صحافت کا برا وقت گزرا، جو پاکستان کو صحافت کے لیے خطرناک ترین ملک بین الاقوامی اداروں نے قرار دیا، ہم نے اس میں کیا بات کرنی ہے، اور ہمارے سامنے جو لوگ ہیں سارے اٹھائے جاتے رہے، لیکن کسی نے ان کو نہیں پوچھا. لیکن وہ اب آئے ہیں جو دل چاہ رہا ان کا کر رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا. پھر یہ پاکستان کی ریاست کے حوالے سے، اس ملک کے حوالے سے، اس قوم کے حوالے سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا. تو پھر اس کے 2 ہی مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو ان کو کوئی کھلی چھوٹ حاصل ہے، اور وہ کھلی چھوٹ جو ہم پاکستان کے اندر سے تو ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو اس طرح کی چھوٹ ان کو دینے کے لیے تیار ہو. پھر ممکن ہے کہ کوئی بین الاقوامی طاقت ان کی مدد کر رہی ہو، اور کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی وجہ سے ان کو کوئی کچھ نہ کہتا ہو. یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، تو یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو اتنی کھلی چھوٹ دی جائے، کہ یہ بالکل ایکسپوز ہو کے عوام کے سامنے آ جائے. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ ایکسپوز ہو کے وہ عوام کے سامنے کیا آئیں گے. اب وہ مسلسل جو ہے وہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ایک لائن، دوسری لائن، پھر نیلی لائن، پھر پیلی لائن، پھر سبز لائن، پھر یلو لائٹ، پھر ریڈ لائٹ. ہر لائٹ وہ کراس کر گئے ہیں، ہر لائن وہ کراس کر گئے ہیں. اور دیکھیں کہ وہ ان کی جو یہ لائنیں ان کو کہاں تک مزید مہیا کی جاتی ہیں، اور ان کو کتنی لائنیں مزید کراس کرنے کی سہولت دی جاتی ہے. بہرحال یہ ایسا معاملہ تھا کہ جس کے حوالے سے ہم ہر پاکستانی جو ہے وہ اس حوالے سے پریشان ہے. عمران خان صاحب کو اس معاملے پر توجہ دینی چاہیے، اپنے اور اپنے ساتھیوں کو ایک کسی نہ کسی ایک دائرے میں ان کو ضرور لانا ہوگا. اب بات کرتے ہیں جناب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی اور آئندہ الیکشن کے حوالے سے. یہ جناب اسما نواز شریف صاحب ہیں. اسما نواز شریف صاحبہ جو ہے نواز شریف صاحب کی دوسری صاحبزادی ہیں. ان کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے. تو ایک بیٹی تو ان کے مریم نواز شریف ہے جن کو آپ سب لوگ جانتے ہیں. دوسری صاحبزادی جو ہیں وہ ان کی اسما نواز شریف صاحبہ ہیں. انہوں نے جناب 2 ٹویٹ کیے ہیں، اس وقت آپ یہ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے. ایک ٹویٹ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کا لندن اجلاس میں فیصلہ، الیکشن 2023 میں اگست کے ماہ کے بعد. یعنی کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ جی ابھی الیکشن کے حوالے سے جو بھی افواہیں چل رہی تھی کہ جناب وہ ہم نے بھی دیکھا بڑے یوٹیوبرز وہ کہتے ہیں نا وہ سنسنی خیز خبریں پھیلا رہے کہ وہ جناب جنرل باجوہ نے حکم دے دیا 7 دن کے اندر الیکشن کراؤ وزیر اعظم کو. اور بھائی آرمی چیف وزیر اعظم کو حکم نے دیا کرتے ہیں، مشورہ کو دے دیں تو الگ بات ہے. حکم اس طرح کی لینگویج میں بڑے سیزن جرنلسٹ اس قسم کے پروگرام کر رہے ہیں. اچھا
پھر اور بھی بہت سارے جرنلسٹ اس قسم کی بات کریں گے جی بس یہ الیکشن 10 دن میں ہے 15 دن میں عمران خان کامیاب ہو گیا وہ الیکشن لے کے رہے گا. تو یہ اسماء نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ بالکل واضح طور پہ یہ بات کہہ دی ہے کہ اگلے سال اگست کے مہینے میں الیکشن، اگست کے مہینے کے بعد یہ الیکشن ہوں گے. وہ اگست کے اینڈ بھی ہو سکتا ہے، اگست ستمبر بھی ہو سکتا ہے، اکتوبر بھی ہو سکتا ہے. سو اس سال الیکشن کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے. وہ جو پریشانی عمران خان صاحب کی کہ جی میں الیکشن لے کے رہوں گا، وہ لگتا ہے کہ شاید نہیں ہوگی، کیونکہ اسماء نواز شریف صاحبہ چونکہ لندن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی رہائش پذیر ہیں، تو ان کی بات کو ہم رد تو نہیں کر سکتے اگرچہ کہ وہ کوئی سیاسی خاتون نہیں ہے. دوسری بھی ٹویٹ انہیں کی طرف سے ہے اور انہوں نے کہا کہ جی انشاءاللہ نواز شریف عدالت سے میرٹ پر سرخرو ہوں گے اور نواز شریف کا اگلا اجلاس لاہور میں ہوگا. یہ یاد رہے کہ اسماء نواز شریف صاحبہ نے یہ بات کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نہیں کہی ہے، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا. اور وہ ٹویٹ جو کرتی ہیں وہ یقینی بات ہے، وہ جس فیملی سے ان کا تعلق ہے، وہ اقتدار ان کے گھر میں کئی بار رہا، ان کے والد صاحب، ان کی بہن، ان کے جو چچا اور کزن، یہ پوری فیملی ایک سیاسی فیملی ہے. اور وہ مریم کی وہ سگی بہن ہے، نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں. تو ان کی یہ بات کہ نواز شریف کا اگلا اجلاس لاہور میں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لاہور میں میٹنگ ہوئی ہے اس میں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے. سو اس سے ہم اگر مجموعی طور پہ نتیجہ نکلیں، دو نکلتے ہیں. ایک کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ اگلے سال ہی ہوگا اگست کے بعد، اور دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب کسی بھی وقت پاکستان آ سکتے ہیں، اور کسی بھی وقت سے مراد آئندہ کو مہینہ 2 مہینے بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ اگلا اجلاس لاہور میں ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ الیکشن سے پہلے آئیں. لیکن اس ٹویٹ سے لگتا ہے کہ وہ شاید جلدی ہی واپسی کا پروگرام بنا چکے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.